This program is sponsored by अरियान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज, काबिल एतमाद और शरीयत के ऐन मुताबिक बरसा बरस से हफ्ते के 7 दिन खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ़ोन 3472590055। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इंसान के तमाम अमाल का दारो मदार नीयत पर। एक अजीब मामला अल्लाह की तरफ से है कि इंसान जितने भी काम करता है, चाहे वो नेकी के हों या वो बदी के हों, चाहे वो खैर के हों या शर के हों, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव, तमाम काम नज़र आते हैं स्क्रीन पर। लेकिन ये एक अजीब सा मसला है कि अल्लाह ताला ने तमाम आमाल का दारो मदार जिस चीज़ पर रखा है, जिसके ऊपर तमाम आमाल की बुनियाद रखी है, वो है नीयत। और वो ऐसी चीज़ है जो न नज़र आने वाली है। वो एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार इस मसले को बयान फरमाया है कि हम अपने तमाम काम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अल्लाह की रज़ा के लिए करने का दोस्तों मतलब क्या है, उसका माना क्या है। हम बहुत सारे खैर के काम करते हैं। मसलन हम रास्ते पर जा रहे हैं, कोई आदमी बेचारा प्यासा है, हमने उसे पानी पिला दिया। कोई आदमी ज़रूरतमंद है, हमने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। हम अपने घर में हैं, कोई साइल आया, सवाली आया, हमने उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया। तो कहा जाता है जी अल्लाह के लिए करें। अल्लाह के लिए करने का मतलब ये है कि हम जब उस आदमी के साथ वो खैरखाही कर रहे हैं तो हम उस खैरखाही करते वक्त अपने दिल में ये ज़र्रा बराबर भी ख़याल न लाएं कि हम कल इससे इसका बदला वसूल करेंगे। हम अपने दिलो दिमाग के अंदर से इस चीज़ को निकाल दें। यही है अल्लाह के लिए करने का माना। जैसे एक मिसाल मशहूर है कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन हमारे यहाँ इस जुमले को गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये जुमला उस वक़्त बोला जाता है कि जब आपने किसी के साथ खैर का काम किया, भलाई का काम किया, तो अब हमारे जहन में होता है कल ये भी मेरे काम आएगा। और जब उसने हमारी वो मदद नहीं की, हमें उस तरह का रिज़ल्ट सामने से नहीं मिल सका, तो फिर हम कहते हैं ये ऐसा हुआ जैसे नेकी कर दरिया में डाल। हालांकि इस जुमले का माना यही है जिसको हम उर्दू ज़बान में बार बार कहते हैं हर अमल अल्लाह के लिए करना। तो नेकी कर दरिया में डाल, इसका मतलब है जैसे दरिया में एक चीज़ गिर जाने के बाद आपके दिलो दिमाग ने इस बात को एक्सेप्ट कर लेना है कि अब इसको बाहर निकालना नामुमकिन है। आपके दिलो दिमाग ने ये फ़ैसला दे दिया है कि जो चीज़ हमारे हाथ से गिर चुकी है, निकल चुकी है, अब वो दरिया के पानी में जा चुकी है, अब वो दरिया की मौजों की नज़र हो गई है, अब दोबारा उसका मिलना हमारे पास मुमकिन नहीं है। वो चीज़ हमारे पास दोबारा लौट कर आ जाए, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसी तरह हम जब नेक काम करते हैं, हम जब किसी के साथ खैरखाही करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हमें ये बात पहले से ज़हन नशीन करनी चाहिए कि ये काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और जब काम अल्लाह के लिए किया जाता है तो उस काम का बुनियादी मकसद ये होता है कि हम ये काम करने के बाद इससे किसी किस्म की रिटर्न, दोबारा हम इससे कोई खैर की तवक्को या ये हमारे काम आएगा, इस चीज़ को हम ज़हन से निकाल दें। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने कौल से, फ़िअल से बार बार हमें ये बातें समझाई हैं। जैसा कि बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल की पहली हदीस यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान के तमाम अमाल का दारो मदार वो नीयत पर है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली,
فرمایا انسان کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام نے بڑی عجیب مثال سے بات سمجھائی۔ فرمایا ایک آدمی وہ سارا دن چیریٹی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور غلہ جات خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ لوگوں کو نواز رہا ہے اور لوگوں کے بہت زیادہ کام آ رہا ہے، اور آپ فرمانے لگے دوسرا آدمی وہ ہے جس کے دل میں صرف ابھی خیال آیا ہے، جس کے دل میں یہ خیال آیا ہے کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش میرے پاس بھی اتنا سرمایہ ہوتا اور میں اس کو خرچ کرتا اور خرچ کرنے کے بعد میں بھی اتنا ثواب کما سکتا اور میں بھی اس کے برابر نیکیاں کما سکتا۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ جو جس شخص نے نیت کی ہے، جس شخص نے یہ ارادہ کیا ہے کاش میں بھی اتنا پیسہ خرچ کر سکتا، تو فرمانے لگے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ پیسے کے آ جانے کے بعد ہو سکتا ہے اس کا جذبہ ختم ہو جائے، اس کے پاس پیسے اور دولت آ جانے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات باقی نہ رہے، لیکن ابھی جو یہ عمل کر رہا ہے، جو نیت کر رہا ہے، وہ اس کے عمل سے کئی گنا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ابھی نامہ اعمال میں درج ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی قدردان ذات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ کا کام سرزد ہو جانے کے بعد بھی جو انسان کے رائٹ اور لیفٹ فرشتے کندھوں پر شولڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب رائٹ طرف کا جو فرشتہ ہے وہ اس فرشتے کو کہتا ہے جس نے انسان کے گناہوں کو لکھنا ہے، کہتا ہے ابھی صبر کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس گناہ سے توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے۔ لیکن جب انسان اس سے گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو کئی دیر کے بعد جا کر کے وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ایڈ اور شامل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قدرت کا ضابطہ کتنا عجیب ہے کہ جب ہم نیکی کا صرف ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے، ہم نے یہ خیر کا کام کرنا ہے، تو اسی وقت نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہمارے اس نامہ اعمال میں، اس رجسٹر میں، اس کاپی میں فوراً اس نیکی کی نیت کو درج کر لیتا ہے اور وہ ہمارے نیک اعمال کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور عجیب بات بخاری شریف کی حدیث ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس اعمال کا وزن زیادہ قیمتی ہوگا جو اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کیے جائیں گے۔ اور ایک عجیب مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال کا جو وزن ہے، جو اعمال ہمارے تولے جائیں گے، ویٹ ہوگا اس کو کاؤنٹنگ پر محدود نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت تبدیل کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہوتا ہے جو چیز زیادہ ہو تو اس کی ویلیو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو چینج کیا، فرمایا کہ آپ قیامت کے دن جو اعمال لے کر آئیں گے اس کی گنتی نہیں ہوگی، بلکہ ان اعمال کی وزن کیا جائے گا، ان کو ویٹ کیا جائے گا، ان کو ترازو پر رکھا جائے گا۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں ایک طرف ترازو کے پلڑے میں جو چیز جس پر ہم ویٹ کرتے ہیں، اب ایک طرف اس میں 10 چیزیں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں جو ترازو کرنے کے لیے ہم نے ایک مخصوص اسٹون رکھا جاتا ہے، جو پتھر وزن کے لیے رکھا جاتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے مقدار میں، اور اس کے مقابل جن چیزوں کو تولا جا رہا ہے وہ کاؤنٹنگ کے حساب سے 5، 10، 15، 20 ہوتی ہیں۔ اب یہ ایک ان 5، 10، 15، 20 کے مقابلے میں یہ اکیلا کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اگر ایک ہوگا اور اس میں نیت خالص ہوگی، ریاکاری سے بچا ہوا ہوگا، لوگوں کو دکھلاوے سے بچا کر آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا، تو وہ ایک عمل آپ کا ایسے کئی گنا اعمال پر وزنی ہوگا جو ریاکاری والے ہوں گے، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوں گے۔ وہ ایک عمل کئی گنا زیادہ وزنی ہوگا ان اعمال سے جو ہم نے کئی اعمال ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کیے، لیکن وہ لوگوں کے دکھانے کے لیے کیے تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں یہ بہت آدمی سخی ہے، یہ آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہے، یہ آدمی بہت زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن وہ عمل جو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے وہ کئی تعداد میں تھے، لیکن وہ عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا وہ ایک تھا، تو وہ ان کئی گنا اعمال پر یہ زیادہ وزنی ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں کوٹ کر دیتا ہوں کہ ہم بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے پیمانے پر کنٹینرز خالی کیے جاتے ہیں۔ اب بعض کنٹینر میں ایک ہیرا قیمتی نکل آتا ہے
جو پورے کنٹینر کی قیمت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب وہ پورا کنٹینر جو لاکھوں پر محدود ہوگا، جس کی قیمت لاکھوں روپے ہوگی، لیکن اس میں ایک ڈائمنڈ اگر ہمیں ایسا مل گیا جس کی قیمت لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں تک جا پہنچی ہے، تو وہ پورے کا پورا کنٹینر ایک طرف اور وہ ڈائمنڈ ایک طرف۔ اب وہ کنٹینر کی قیمت اگر ہم لگانا چاہیں گے تو اس ڈائمنڈ کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ڈائمنڈ کا جو وزن ہے یا اس کی جو قیمت ہے یا جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ کئی گنا اس پر بھاری ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ان میں سے وہ اعمال جو ایسی نیتوں کے ساتھ کیے گئے ہوں جس سے ہم یہ چاہتے ہوں کہ خالص اللہ خوش ہو جائے، جس سے ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہم نے اگر کسی کی خدمت کی ہے، کسی کے کام آئے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس میں ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ خالصتاً یہ ہو کہ اس آدمی کی ہم نے مدد کر دی، اب ہم بھول گئے۔ اب ایسے اعمال قیامت کے دن ہمارے لیے بہت زیادہ وزنی بن کر تولے جائیں گے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث مثال سے آپ کی خدمت میں کوٹ کر دوں کہ نیت کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ ایک آدمی جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، اب اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا، جس آدمی کو مسائل سے کچھ واقفیت نہیں تھی، اس نے پوچھا کہ آپ مجھے اس مسئلے میں میری گائیڈنس کریں، رہنمائی کریں کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں گے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے، آپ نے اتنے لوگوں کا قتل کیا ہے۔ تو اس آدمی نے اس بات سے بھی دریغ نہیں کیا کہ اس نے اس آدمی کا بھی مرڈر کر کے اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح جب وہ آدمی دوسرے کسی بندے کے پاس گیا، اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے تھے، پھر ایک بندے سے مسئلہ پوچھا، اس نے مجھے اس طرح رہنمائی کی اور میں نے اسے بھی قتل کیا، اب 100 پورے ہو چکے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس آدمی نے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سنائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سنائی، اللہ تعالیٰ کا فضل بتایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں کہ آپ یہ ارادہ کرو کہ میں ان لوگوں کی جن کا میں نے مرڈر کیا ہے ان کو دیت ادا کروں گا، قصاص ادا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی مانگوں گا۔ اب اس آدمی نے اس بات کی نیت کی، ارادہ کیا اور وہ اس ارادے سے اس جگہ سے چل پڑا، راستے میں اسے موت واقع ہو گئی۔ اب جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی آئے اور جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ وہ آدمی جہاں سے چل رہا تھا اور اس نے نیت تبدیل ہونے کی کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیت پر اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرمائی، جنت کے محلات عطا فرمائے اور اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک خاتون جو بہت گناہ گار تھی، جو ساری زندگی گناہوں میں گزاری اس نے، اور راستے پر گزر رہی تھی تو ایک کتا پیاسا تھا، لاچار بے حال پڑا ہوا، اس نے کنویں کے اندر اپنے ساکس ڈالے جو چمڑے کے ہوتے ہیں اور اس سے پانی بھر کر باہر نکالا اور اس کتے کو پلایا تاکہ یہ اس پریشانی اور اس مصیبت میں ہے اور اسے راحت مل جائے اور یہ سکون حاصل کرے، اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں خالصتاً اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جنت نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی، اس لیے کہ اس کی نیت خالص، اس کا عمل خالص، اس نے وہ نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، اس نے یہ عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے بدلے اسے جنت عطا فرما دی۔ اور اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ جو کام ہم کرتے ہیں، لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان کریں گے، لوگ کہیں گے حاجی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ محدثین فرماتے ہیں کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی اسے مشرک فرما رہے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اسے مشرک فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ پہلے اس مثال کو ہم سمجھیں۔ شرک ایک ایسا مرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں۔ تو اس ریاکاری کرنے والے کو آپ نے شرک سے کیوں تعبیر کیا؟ دیکھیں ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں،
ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اس نیک اعمال کا بدلہ ہمیں اللہ سے ملے گا، اس نیک اعمال کا صلہ ہمیں اللہ سے ملے گا۔ جب ہم ایسا عمل کرتے ہیں جس میں ہماری نیت دوسروں کو دکھانا ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں گویا یہ گمان آتا ہے، ہو سکتا ہے میرے اس عمل پر اس سے بھی مجھے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے میں اس کے ہاں بڑا مقبول ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میرے اس عمل کی وجہ سے یہ میرے لوگوں کے سامنے چرچے کریں کہ یہ بڑا حاجی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو جب اس نے اس نیت سے لوگوں کے سامنے یہ عمل کیا ہے تو گویا جیسے ایک شرک کرنے والا اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہوتا ہے، ایسے یہ آدمی ریاکاری کر کے ثواب کی جو امید اللہ سے لگائی جاتی ہے اس کے بدلے میں یہ لوگوں کو شامل کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتے، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ وہ اعمال سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دوبارہ مار دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد صرف واہ واہ تھی، شہرت تھی اور وہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کو سب سے پہلے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا نمبر 1 عالم، نمبر 2 سخی اور نمبر 3 مجاہد۔ آپ نے فرمایا عالم کو اس لیے کہ اس نے جو علم لوگوں کو بتایا واہ واہ کے لیے، شہرت کے لیے، اور اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں آپ کو یہ سب کچھ مل چکا۔ سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ نے یہ جو مال خرچ کیا، چیریٹی کی، یہ دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ مل چکا۔ اور جو مجاہد تھا جو میدان جہاد میں شہید ہوا، اور اسے کہا جائے گا کہ آپ کو دنیا میں اس کا بدلہ مل چکا، لوگوں نے آپ کو شہید کہا، غازی کہا، مجاہد کہا، کمانڈر کہا، سب کچھ کہا، یہ سارے بدلے آپ کو مل چکے ہیں، لہٰذا آپ کا مقصد تھا وہ دنیا میں پورا ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے اور بھی اعمال جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہی تو فرق ہے کہ ایک مسلمان نیک عمل کرتا ہے، یعنی لوگوں کو صدقہ خیرات کے ذریعے نفع پہنچاتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کافر ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے پیسے کے ذریعے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ مسلمان کے عمل میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بدلہ ادا فرماتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہے جس نے ایمان کے بغیر اس عمل کو کیا، اس لیے کہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے، آخرت میں بدلہ لینے کے لیے ایمان تو شرط ہے۔ اب جب اس نے ایمان کے بغیر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد آپ کو دنیا میں مل چکا ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں آخرت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمیں تمام کے تمام نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے تمام اعمال کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، حقوق اللہ ہوں وہ بھی اس نیت سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم نے پورا کرنا ہے، اور حقوق العباد ہیں اگر ہم کسی کے کام آ رہے ہیں تو اس نیت سے ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے کہ ہم نے اس سے کسی قسم کے بدلے کی، کسی لالچ کی، کسی چیز کی امید نہیں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کا مسلمان بنائے کہ ہم تمام نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں جو بھی کام کریں مقصد ہمارا ایک ہو، مشن، ویژن، کاز اور پروگرام ہمارا یہ ہو کہ خالصتاً ہم یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بلائی کا ذریعہ بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔